अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, तरीक़ुल क़ुरआन क्लास के हवाले से आज हमारी ये 37वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 36 क्लासें जो है ना वो हो चुकी हैं। इस मर्तबा भी मैंने जो है वो सूरा बकरा की आयत नंबर 251 और 252 बल्कि 1.5 आयत समझ लें, यानी आधी आयत है 251 नंबर और बाकी एक आयत है वो 252 नंबर। चूँकि ये मौजू जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, ये बड़ा बुनियादी मौजू है। इस पर हमारा इस मौजू पर, वैसे तो 37वीं क्लास है ना, तो इस मौजू पर हमारी ये तीसरी क्लास है। यानी मौजू क्या है? मेन मौजू है फसाद फिल अर्द। तो फसाद फिल अर्द के हवाले से ये हमारी 2 क्लासें हो गई हैं, तीसरी क्लास है। और अभी मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी 3-4 क्लासें या कम बेश और भी फसाद फिल अर्द के हवाले से ही होंगी, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत अहम मौजू है। जैसे मैंने मौजू तो आपको बताया फसाद फिल अर्द, लेकिन आगे क्या फ़र्क है? बामुकाबला तौहीद की चोटी। फसाद फिल अर्द मौजू है, फसाद फिल अर्द बामुकाबला तौहीद की चोटी। जो आपने तवज्जो रखनी है जिस बात के ऊपर, वो है तौहीद की चोटी। ये आज हम इंशाअल्लाह जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो पिछली क्लास थी, या बल्कि उससे भी पिछली क्लास, जो 2 क्लासें हुई हैं, उनके अंदर एक बात हमने समझी है। वो ये समझी है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम इस दुनिया के अंदर बनाया है कि जब कुछ लोग फसाद करते हैं तो अल्लाह ताला उस फसाद को रोकने के लिए इंसानों ही में से जो है वो इंसानों को खड़ा कर देता है जो उस फसाद का रास्ता रोकते हैं। अच्छा, जब ये आयतें नाज़िल हुई हैं तो इससे पीछे तालूत और जालूत का वाक़या है। तो असल में बात क्या बताई जा रही है कि एक फसाद था जो जालूत की शक्ल में था, और उस फसाद को फरिश्तों ने आकर नहीं रोका, या अल्लाह ताला ने किसी और हुक्म से नहीं रोका, बल्कि जैसे वो इंसान थे उसी जैसे इंसान तालूत के साथ उसके सामने खड़े किए, और उन्होंने उस तालूत को ख़त्म किया, फसाद को ख़त्म किया, और इस्लाह माशरे की या ज़मीन की इस्लाह कर दी, जो भी आप समझे। और ये बात बताई जा रही है मदीने में मुसलमानों को कि अब तुमको भी
اس اصلاح کی خاطر جو مشرکین مکہ اور مشرکین عرب ہیں ان کے سامنے اسی طرح کھڑا ہونا ہوگا جس طرح جالوت کے سامنے طالوت کھڑا ہوا تھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اسی طریقے سے اصلاح فرماتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد تھا دین کی سربلندی، اور دین کی سربلندی جو ہے نا یہی توحید کی چوٹی ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ داڑیاں لمبی کرتے رہیں، یہ ثواب ہے، نمازیں پڑھیں، حج کریں، لیکن توحید کی چوٹی تک آپ نہیں پہنچیں گے جب تک وہ دین غالب نہیں ہوتا۔ میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھیں، اللہ تعالی کی صفات میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا اور اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا، اور اگر کوئی اس کی کسی صفت میں اس کے مقابلے پہ آ جائے، اس جیسا تسلیم ہو جائے، تو وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو اگر اس سے بڑا سمجھ لیا جائے، فرمایا نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا برابری والا بھی نہیں ہے، تو جب اس سے بڑا سمجھ لیا تو وہ تو اور بھی بڑی بات ہوگی، تو یہ شرک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بڑا باروب نام جس میں غلبہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ کو پتا ہے؟ کہ کوئی اور نہ اس کے برابر ہے نہ اس سے اونچا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں نظام کس کا ہے؟ اللہ کا تو نہیں ہے۔ تو بے شک نماز اہل حدیث کی ہو، بے شک نماز جو ہے وہ بریلوی کی ہو، دیوبندی کی ہو، شیعہ کی ہو، تو توحید کی چوٹی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں، وہ توحید کی چوٹی جو ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں کہ دین جو ہے اس کی ایک بنیاد ہے اور ایک اس کے اوپر تعمیر ہے، اور تعمیر کی انتہا کیا ہے؟ چھت۔ یہ چھت ہے اللہ اکبر، کہ اللہ کے نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی اس کے برابر ہے، سب اس کے نیچے ہیں۔ تو اگر سب اس کے نیچے ہیں تو پھر سود کیوں نہیں روک رہا؟ زنا کیوں نہیں روک رہا؟ ظلم کیوں نہیں روک رہا؟ اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ جو کہا کہ یا تو وہ وقت تھا یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر کا تو پتہ ہے نا، وہ پاکستانی لوگ نعرہ ساتھ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، عرب نعرہ نہیں پڑھتے، وہ صرف کہتے ہیں تکبیر، تو جواب کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں تکبیر، تو جواب کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن پاکستانی جب نعرہ کہتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے ان کو، ویسے نہیں لگتا۔ بہر یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ جو تکبیر ہے، یہ تو ابھی آپ نے نماز میں بھی اقامت پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ اکبر کہا ہے نا۔ تو یہ اللہ اکبر تو مکہ میں بھی ہو رہا تھا، ہجرت سے پہلے نہیں ہو رہا تھا؟ تو ہو رہا تھا۔
لیکن عملاً کیا معاملہ تھا؟ عملاً یہ تھا کہ عملاً اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کہا نا، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ وہ اصل میں آج کے دور کی بات کرتے ہیں نا، اس وجہ سے وہ پہلے کہہ رہے ہیں یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا، آفاق کسے کہتے ہیں؟ آفاق سمجھ آئے گی جی؟ بلندی کو نہیں کہتے، آفاق کہتے ہیں جہاں آپ کو زمین اور سورج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرف بھی جو ہے نا، وہ جہاں زمین اور سورج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، کہیں آپ ایسے دیکھیں تو آپ لگتا ہے نا کسی جگہ جا کر زمین اور سورج ملتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آفاق، حد نظر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جہاں تک نظر چلا جائے، آپ جائیں گے تو وہ جگہ نہیں آئے گی، ایسا ہی آپ کو آگے نظر، لہذا اس کا کیا مطلب ہے؟ حد نظر۔ یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا تو وہ مسلمان تھے کہ وہ ذوالقرنین کی طرح حد نظر تک تکبیر کہتے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جاتے تھے تو فتح کرتے جاتے تھے۔ یا وسط افلاک میں، یعنی چاروں طرف ایسا ہی ہے نا، وہ ذوالقرنین کا واقعہ پڑھا نا کہ چاروں طرف پھر اس نے فتوحات کی ہیں نا، تو یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا پھر کیا آ گیا؟ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ اب تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ترلے، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، یا اللہ کشمیر کو آزاد کر دے، یا اللہ ساڈی عزت نو بچا لا، ہاں یہ ہے مناجات، دعائیں ہیں، ہاں۔ تو وہ یا پھر اب یہ رہ گئی ہے تکبیر، ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کر لی، یا ویسے ہی جو ہے نا وہ کہہ لیا اللہ بڑا ہے، اللہ کوئی رستہ نکال دے گا، مطلب ان میں سے کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنی کیا ذمہ داری ہے۔ یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مسل کے، وہ جو آفاق میں جاتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ مسل کے مردان خود آگاہ خدا مست، وہ ایسے مرد تھے کہ جو اپنی حقیقت سے بھی واقف سے تھے، اپنے آپ کو پہچانتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور لہذا ہم نے اللہ کی رضا سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اگر اللہ کی رضا ان خطرات میں ہے تو ہم نے ان خطرات کو جھیلنا ہے۔ وہ مسل کے مردان خود آگاہ خدا مست، اللہ کی محبت میں وہ سرشار بھی تھے۔ یہ مسل کے ملاؤں نباتات و جمادات، یہ جو صرف تسبیح مناجات، یہ کس کا مسلک ہے؟ اس نے کہا ملا۔ ویسے ہمارے ہاں ملا جو ہے نا، وہ کوئی لوگ اس کو کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھتے، یہ میرے دیکھتے دیکھتے جو ہے نا وہ یہ تبدیلی آئی ہے، ورنہ ہر مولوی کو ملا ہی کہتے تھے۔ یہ پاکستان میں ہر مولوی کو، جو امام مسجد ہے اس کو ملا کہتے تھے، ہم خود کہتے رہے ہیں، اور وہ نہ وہ غصہ کرتا تھا۔ اچھا، جو بڑا ہوتا تھا اس کو مولوی کہتے تھے۔ آپ بڑی بڑی پرانی کتابیں پڑھیں گے نا تو ان میں لکھا ہوگا کہ مولوی مودودی، اور وہ بڑے اعزاز والا لفظ تھا۔ اب پھر ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ تبدیلی آ گئی کہ مولوی ہو گیا عام، مولانا آ گیا، پھر وہ ایک اور اصطلاح آ گئی۔ یہ تو میرے دیکھتے دیکھتے آئی ہے، مولانا کی ہم نے بعد میں سنی ہے۔ بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلک و ملا و نباتات و جمادات، یہ مسلک کس کا ہے؟ ملا کا، امام مسجد کا، اور دوسرا نباتات۔ نباتات کسے کہتے ہیں؟ یہ نباتات ہی ہے۔ جمادات کسے کہتے ہیں؟
پہاڑ پتھر، ٹھیک ہے، سورج چاند، تو یہ بھی تکبیر کہتے ہیں، وہی تکبیر ملا بھی کہتا ہے۔ سمجھ آئی کچھ بات؟ یہ اس کا جمادات کا اور نباتات کا اور ملا کا مسلک ایک ہی ہے۔ مسلک سے مراد وہ تسبیح مناجات جو کچھ بھی ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ ویسے یہ سمجھ لیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ملا کرتا ہے تو درخت بھی کرتا ہے، پرندہ بھی کرتا ہے، پہاڑ بھی کرتا ہے، بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھ لیں جی یہ چوٹی ہے دین کا غلبہ۔ سورہ کہف کا ذکر آ گیا تو میں پھر بتا دوں، دیکھیں سورہ کہف میں ایک کردار ہے اصحاب کہف کا، وہ ہے جو کردار تھا مسلمانوں کا مکہ میں، اور پھر دوسرا کردار ہے ذوالقرنین کا سورہ کہف میں، اور وہ کردار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان آپ کے ساتھیوں کا ہجرت کے بعد کا۔ یہ ذوالقرنینی کردار ہے، ہجرت کے بعد حکومت قائم کی، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح سرحدیں جیسے ذوالقرنین کے دور میں جو ہے وہ ان کو توسیع ہوئی اسی طرح ہوئی۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ اس کو سمجھیں، تو یہ دین جو ہے یہ مکے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور مدینے آنے کے بعد کا عمل جو ہے نا، یہ عملی طور پر دین جو ہے نا وہ یہ سارا عمل جو ہے نا اس کے اوپر مشتمل ہے۔ بہرحال آج کے دور میں دیکھیں میں نے پہلے بتایا تھا آدم علیہ السلام کے دور میں دین کی سربلندی کیا تھی؟ ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، اللہ نے ہدایت بھی اتنی کی دی، ایک پیغمبر ہے دوسرا امتی ہے، تو بس اتنی سی بات ہے نا کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے، اللہ کی بات مانے، شوہر کے حقوق دے، وہ شوہر بیوی کے حقوق دے، تو بس اللہ کا دین قائم ہو گیا۔ پھر کوئی قبیلہ بن گیا، مطلب بچے پیدا ہو گئے، بچوں کے بچے پیدا ہو گئے تو قبیلہ بن گیا، جیسے ہمارے کہتے ہیں، جیسے ہمارے وہ کئی دفعہ کہتے ہیں جی سارا گاؤں ہمارا ہی ہے، وہ مطلب ہوتا ہے ایک ہی قبیلہ ہے، گاؤں کے اندر جو ہے وہ 500 لوگ رہتے ہوں گے، سارا قبیلہ ہمارا ہی ہے۔ تو اب اس قبیلے میں دین کی سربلندی کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ قبیلے کا جو سردار ہے وہ جو بھی اچھا یہ آدم علیہ السلام سے کے مقابلے میں جو دین کی سربلندی کا تقاضا آدم علیہ السلام سے تھا، یہ قبیلے کی سطح کے اوپر زیادہ بڑا ہو جائے گا یا چھوٹا ہو جائے گا یا برابر ہی ہوگا؟ بڑا ہی ہوگا، تعداد بڑھ گئی ہے، پہلے ایک میاں بیوی کے معاملات ہیں، پھر اب پورے قبیلے کے معاملات ہیں، تو ہدایت بھی بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے سے پیچیدہ ہو گیا نا مسئلہ، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام طور پر قبیلے کے سردار کو ہی پیغمبر بنا دیا، چلو اس طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبیلوں کے اوپر مشتمل، یعنی اب یہ ہے کہ سب کی زبان ایک ہے لیکن کئی قبیلے ہیں اور مختلف، آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی روایات میں بھی فرق ہے، بولی ایک ہے تو کچھ نہ کچھ روایات کے اندر قبائل کے فرق ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ شہر بھی علیحدہ علیحدہ، مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سارے خطے میں اس دین کو جب پہنچا ہے آدم علیہ السلام نے کہاں تک، اور قبیلے کے سردار نے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک اس کو جب پہنچایا۔
اب اس کے مقابلے میں آج آپ نے غور کرنا ہے، جو میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا نا، تو آپ دیکھیں گے اب یہاں تو کئی بولیاں بولنے والے ہیں۔ پاکستان کو اگر آپ لیں گے، دنیا کا کوئی ملک ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ وہاں بولی ایک ہے، لوگوں کا مذہب ایک ہے۔ یہاں تو آپ ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر دیکھیں گے تو عیسائی بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، کوئی اور بھی ہوگا، کوئی شیعہ بھی ہوگا، بریلوی بھی ہوگا، دیوبندی ہوگا۔ پہلے مسلمانوں کے اپنے ہی فرقے نہیں ختم ہوتے تو اور کیا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ ان سب کو ایک سسٹم کے تحت لانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ زیادہ مشکل ہے۔ تو بہرحال پورے ملک کو سندھی ہے، پنجابی ہے، تو بہرحال یہ چیلنج ہے۔ آج جب آپ نے توحید کی اس چوٹی کو اپنی منزل قرار دیا ہے نا، تو اس تک پہنچنے کے لیے یہ سارے چیلنج جو ہے نا، یہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ یہاں زبان بھی جو ہے وہ، یعنی کئی مذہب، کئی نسلیں، کئی زبانیں بولنے والے، کئی علاقے، پھر میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا بیرونی مداخلت ہو جاتی ہے۔ ہمارا اور پاکستان کی ریاست کا اور بنگالیوں کا جھگڑا ہوا تو انڈیا نے حملہ کر دیا، پھر اقوام متحدہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں جی، پہلی چیز جو ہے نا، اس کو سمجھیں کہ وہ اصل کے اندر نظام آج کے دور میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر اللہ تعالی کا کلمہ جو ہے نا وہ سر بلند کرنا ہے نا، اللہ کا حکم سر بلند ہونا ہے، وہ ہے کیا؟ تو یہ سمجھ لیں یہ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام والا نہیں ہے، یا کسی اور قبیلے والا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی مختلف ہے۔ آج کے دور میں دنیا میں جو معاشرہ ہے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 ادھر، 3 ایک طرف دائیں طرف، اور 3 بائیں طرف، اور ایک درمیان میں دونوں کو جوڑنے والا۔ اچھا پہلے آپ وہ 3 دائیں طرف والے سمجھ لیں کیا ہے۔ دائیں طرف ہے جی، پہلے نمبر 1 عقیدہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقیدہ میرا اور ہے، میں مسلمان ہوں، کوئی عیسائی ہے اس کا کچھ اور ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اتنے لوگوں نے اکٹھے رہنا ہے نا، یعنی وہ جو دین کا غلبہ ہونا ہے، اتنے عقیدوں والے لوگوں نے رہنا ہے نا۔ مدینے مکہ میں عرب میں تو صرف ایک ہی، جو تھوڑے بہت یہودی تھے وہ نکل گئے، تو باقی تو صرف رہ گئے نا مسلمان۔ لیکن یہاں تو سب نے رہنا ہے، عقیدہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری ہے عبادات۔ اچھا عبادات کے بارے میں سمجھ لیں کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید غالباً یہ بات کی تھی کہ ایک ہی لفظ کل کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور جز کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں یہ بھی آیا ہے اقیم الصلاۃ۔ جب صلات کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوری نماز یا آدھی نماز؟ پوری نماز۔ تو قرآن میں یہ بھی آیا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف رکوع کرو تو گھر جاؤ، لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تم رکوع کر کے گھر جاؤ، یہ مطلب ہے؟ یا پوری پڑھو؟ پوری پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جز کا بھی مطلب کل ہوتا ہے، اور کل کا تو مطلب پھر کل، صلات کا مطلب تو پوری نماز ہے، تو یہاں رکوع کا مطلب بھی پوری نماز ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیں بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کل کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، جز کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایک تو عبادت ہے پوری زندگی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔
وقت ہوا تو میں اس پہ واضح کر دوں، ورنہ میرے خیال میں آپ پر واضح ہونا ہی چاہیے، میں ہر وقت ہی یہ موضوع بیان کرتا رہتا ہوں۔ عبادت کے بغیر دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جی پیٹ ہے، بچے ہیں، تو جو بچوں کو سکول چھوڑنے جاتا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، تو یا پھر کیا ہے کہ عبادت کوئی کر ہی نہیں سکتا اس طرح پوری مکمل ابد بن ہی نہیں سکتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کام جب قرآن و سنت کے تابع رہ کر آپ نے کر لیے تو یہ سب عبادت ہے، اور یہی تقاضا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف تو یہ عبادت جو ہے نا وہ پوری بندگی کے لیے بھی ہے، اور دوسری طرف یہ جز کے لیے بھی بول دیتے ہیں، مطلب نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ آ رہا ہے جز کے لیے، یعنی ہر مذہب ہر مذہب کے اندر جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی عبادت اپنے عقیدے کے مطابق ہوتی ہے نا۔ ہندو نے بھی کرنی ہے، اگر بالفرض ہماری ریاست قائم ہوتی ہے تو یہاں ہندو بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، تو انہوں نے عبادت نہیں کرنی تو وہ کریں گے، وہ اپنی عبادت کریں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ دو میں نے بتائی ہے، ایک ہے عقیدہ، دوسری ہے عبادات، اور تیسری کیا ہے؟ سماجی رسومات۔ سماجی رسومات کیا ہے؟ اب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بچہ جو ہے اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کے کان میں اذان دیتا ہوں، مولوی صاحب کو بلاتا ہوں اگر میں اذان نہیں دے سکتا کہ اذان دے دو، پھر اس کے بال کو 7ویں دن اتارتے ہیں، پھر کوئی چاندی صدقہ کرتے ہیں، کوئی بیٹا ہے تو 2 بکرے ذبح کر کے عقیقہ کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے ہم لیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ بندہ فوت ہو گیا، مسلمان تھا، تو اب اس کے مرنے کا، اس کے نماز جنازہ پڑھانی ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو قبر کے اندر جب وہ دفنانا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں سماجی رسومات۔ اب اگر ہم نے کرنی ہے تو کسی یہودی نے، عیسائی نے بھی تو کرنی ہے نا، کسی سکھ نے بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ یہ کہیں کہ صرف ایک مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا دنیا نے اس کا حل کیا ڈھونڈا ہے؟ دنیا نے حل یہ ڈھونڈا ہے، میں ابھی اسلام کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی کر رہا ہوں، دنیا نے حل یہ ڈھونڈا ہے، ہر کسی کو آزادی دے دو، سکھ اپنا عقیدہ جو مرضی رکھے، مسلمان اپنا رکھے، ہندو اپنا رکھے، ٹھیک ہے، اور اپنی عبادات کریں، اور اپنے مردے کو چاہے زمین میں دفنائیں تو چاہے پھینک دیں، جو کرنا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ریاست جو ہے، حکومت جو ہے وہ مداخلت نہیں کرے گی، ہاں دوسرے کو پریشان نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اپنی نماز پڑھو، اپنے عبادت خانے میں پڑھو، لیکن وہ ہمسایوں کو پریشان نہ کرو۔ وہ ایک واقعہ چلو سنا دوں آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تھے برطانیہ، تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ مسجدیں تو کم ہی ہوتی ہیں، دور دور، اب پھر بھی ہیں لیکن پہلے کی بات ہے۔ اچھا، زیادہ تر پھر اب لوگ جو ہے وہ دور مسجد ہوگی تو جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک گھر میں ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تھے، تو دائیں بائیں جو بھی پاکستانی تھے، مسلمان تھے، انہوں نے فجر کا انتظام کیا ایک گھر کے اندر، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ جماعت کروائیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کی آواز ویسے ہی بڑی اونچی تھی، تو پھر صبح کا وقت، صبح جب خاموشی ہوتی ہے تو آواز بہت دور تک جاتی ہے،
تو ڈاکٹر صاحب نے پوری آواز سے جو ہے نا وہ پڑھا تو نماز جماعت کروا رہے تھے نا، تو اس میں تلاوت شروع کر دی. وہ دائیں بائیں کو انگریز رہتے تھے تو ان کو ہوئی پریشانی. تو وہ جب اس نے دیکھا، ظاہر ہے اس طرح کا کام یا تو کہیں وہ جس طرح ہمارے بیٹھک ہوتی ہے ایک سائڈ پہ دروازہ ہوتا ہے، دروازہ بھی کھلا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر ہر کسی نے آنا جانا جو ہوتا ہے اس طرح کے پروگرام کے موقع کے اوپر، تو دروازہ بھی کھلا تھا. تو وہ انگریز جب آیا تو ڈاکٹر صاحب پڑھتے جا رہے تھے، تو انگریز جو ہے نا وہ پیچھے انگریزی میں اپنی کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ اچھا برا بول رہا تھا. خیر وہ بولتا رہا، ڈاکٹر صاحب اپنی وہ پڑھتے رہے. ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا چلا پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ زیادہ قریب نہیں آیا نا، جیسے وہ وہاں دور کھڑے ہو کے. اچھا پھر اس نے جا کر جو ہے نا وہ، کیونکہ وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، اس نے جا کر جو ہے نا وہ پولیس کو فون کر دیا. اتنی دیر میں نماز ختم ہو گئی، پولیس کے آنے سے پہلے ہی. بہرحال وہ جب نماز ختم ہوئی تو وہاں کے مقامی لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی مسئلہ بنے گا، لہذا نکل جاؤ. تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ نکل گئے، کہ جب ادھر بندے ہی نہیں ہوں گے تو اگر پولیس آئے گی بھی تو کیا مسئلہ بنے گا. تو جب پولیس آئی نا، پولیس کے 2 آدمی آ گئے، انہوں نے کون سی پوری پلاٹون لے کر جانی تھی. تو وہ جب آئے تو وہاں ڈاکٹر صاحب تھے، 2 بندے اور تھے، تو کوئی وہ آواز بھی نہیں آ رہی تھی. تو وہ ایسے آئے، آ کے پھر کے دیکھ دو کے ماحول چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں کوئی خواب آیا ہے. تو اسے کہا جا سو جاؤ جا کر، کچھ نہیں ہے، وہ اپنے بیٹھے ہیں، بیٹھے رہنے دو ان کو، تجھے کیا کہتے ہیں. اچھا وہ میں نے بتایا کہ ہاں دوسرے ہمسائے کو، یہ یہاں کی طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ میلاد بنا رہے ہیں اور یا نعت خوانی کرا رہے ہیں یا خام خواہ جو ہے وہ سپیکر پاڑ رہے ہیں اور محلہ سارا تنگ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. باقی آپ اپنی دوسرے کو پریشان نہ کریں، آپ اپنا عقیدہ، اپنی عبادات، اپنی رسومات کر لیں جیسے کمی اس کی اس کو. اچھا یہ جو پورشن ہے، یہ پورشن ہے اصحاب کہف سے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اصحاب کہف جو ہے نا، ان کی زندگی جو ہے اس کے بالکل جو ہے وہ پیرلل، یا آپ اسے کہیں کہ یہ ہے جس طرح مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ مکہ میں تھی. تو مکہ میں یہی تھی نا کہ مکہ میں مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں. مسلمان اپنی عبادات کر لیتے ہیں، باقی غالب طور پر تو مشرک ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے کے حالات اصحاب کہف کے تھے کہ جس ملک کے اندر بادشاہ بھی مشرک ہے، عوام بھی اس طرح ہے، وہاں وہ اپنی جو بھی عبادت ہے، تھوڑی بہت تبلیغ مسلمان بھی کر رہے تھے، وہ بھی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ پورشن. تو میں نے کیا بتایا کہ دنیا نے ان 3 حصوں میں اپنے ملک کے باشندوں کو آزادی دے رکھی ہے. اچھا اب آ جائیں بائیں طرف. یہ تھی نا دائیں طرف، تو اب بائیں طرف آ جائیں. بائیں طرف پہلی چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں معاشرتی نظام. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو مل جل کر ہم رہتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں معاشرت. تو معاشرتی نظام، وہ میں نے بتایا نا کہ جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ ہمسائے کو تنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اگر اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے تو، ٹھیک ہے نا. یہ معاشرہ ہے.
تو اس پہ آزادی نہیں دے سکتے کہ تم جس کو مرضی تنگ کرو یہ ہے نظام، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یعنی معاشرے میں تم کو ایک نظام کے تحت رہنا ہوگا۔ اب دوسری بات سمجھ لیں، معاشرے میں رہنا ہوگا تو ایک نظام کے تحت رہنا ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا جو پہلو ہے، یا سوری، اس میں دوسری چیز جو ہے وہ ہے معاشی نظام۔ معاش میں بھی تم کو آزادی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آج کی معاش اور طرح کی ہے۔ مثال کے طور پر ملک صاحب نے بس لی ہوئی ہے، ملک صاحب جتنا مرضی کرایہ چارج کر لیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار ملک میں کوئی قانون ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود قانون مانگتے ہیں، یہ معاش کے حوالے سے مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دکان پر جائیں تو دکان والا جو ہے وہ آپ سے عام ریٹ ہو 50 روپے کلو اور وہ آپ سے 100 مانگے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جی گورنمنٹ ہے یہاں کی، تو اس کا مطلب آپ خود کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے، یہاں کوئی نظام ہونا چاہیے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ معاش کے حوالے سے بھی نظام ہم بنائیں گے، ہم طے کریں گے کہ مزدور کو کم سے کم تنخواہ کتنی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، تنخواہیں وغیرہ معاملات یا معاشی جھگڑے وہ بھی نظام جو ہے وہ کرے گا۔ اچھا، اب دو چیزیں ہو گئی، تو تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کو ہم کہتے ہیں سیاسی نظام۔ اچھا، سیاسی نظام جو ہے اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 پارلیمنٹ، جسے ہمارے ہاں قومی اسمبلی اور سینٹ کہتے ہیں، وہ قانون وغیرہ بناتے ہیں۔ اچھا، ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کون کرواتا ہے؟ حکومت علیحدہ ہے نا، وہ عمل درآمد کرواتی ہے۔ پارلیمنٹ قانون وغیرہ بناتی ہے، وہ عمل درآمد کراتی ہے، اور جو کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے فیصلے کون کرتا ہے؟ عدلیہ۔ تو یہ 3 جو ہے نا، یہ ہیں اس سیاسی نظام کے بڑے پلر، اور اس کے پھر اوپر ہوتا ہے صدر، وزیر اعظم، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر معاشرتی نظام میں گڑبڑ ہے تو کس نے اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ اگر تمہارے پاس یہ شعبہ ہی نہیں ہے، حکومت کا شعبہ نہیں ہے، پولیس کا شعبہ نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، تو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ تو قوانین کی ضرورت ہے، تو کس نے بنانے؟ اسی طریقے سے معاش کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے، معاشی نظام خراب ہو گیا، تو پھر کس نے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے؟ وہی سیاسی نظام جو ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر پہلے شعبوں میں، مثال کے طور پر میں اپنے کسی دوسرے آدمی کو مجبور کرتا ہوں کہ وہ اپنا عقیدہ بدلے، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ ظاہر ہے سیاسی نظام کے پاس جائے گا نا، کہ جی میری تو آزادی ہے، یہ میری آزادی یہ ختم کر رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے، یا مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، مجھے عبادت گاہ نہیں بنانے دیتا، یا مجھے اپنی عبادت خانے میں جانے نہیں دیتا۔ اچھا، یہ جو 3 چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یہ کون کون سی ہیں؟ یاد ہے؟ نمبر 1 معاشرتی نظام، نمبر 2 معاشی نظام، نمبر 3 سیاسی نظام۔ اچھا، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے سب کو پابند کر دیا ہے۔ سب سے مراد کون ہے؟ اس ملک میں جو بھی رہتا ہے، بے شک وہ ہندو ہے، بے شک وہ عیسائی ہے، بے شک وہ یہودی ہے، بے شک وہ مسلمان ہے، یا کوئی بدھ مت ہے، کچھ بھی سکھ ہے، سب کو کیا پابند کیا ہے؟ کہ وہ جو ہماری پارلیمنٹ نظام بنائے گی نا، اسی نظام کے مطابق تم نے اپنی معاشرتی زندگی اسی نظام کے مطابق گزارنی ہے۔
اور اپنے معاشی معاملات جو ہے نا وہ جو نظام ہم نے بنایا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ تم نے کرنا ہے. اور اگر تمہارے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ تم نے ہماری عدالت میں لے کر آنے ہیں, وہ تم نے ہماری پولیس کو جو ہے وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے مطلب اب تک آپ نے کیا سمجھا کہ پہلی 3 چیزیں عقیدہ, عبادات, رسومات, اس میں ہم کسی کو نہیں چھیڑتے اور یہاں کسی کو آزادی نہیں ہے, سب پابند ہیں کہ جو پارلیمنٹ قانون بنائے گی وہ مسلمان نے بھی ماننا ہے, سکھ نے بھی ماننا ہے, ہندو نے بھی ماننا ہے. وہ معاشرتی نظام کی بات ہو یا وہ معاشی نظام کی بات ہو یا سیاسی طور پر کوئی فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے تو اس کو ہر کسی نے ماننا ہے. کسی نے نہیں کہنا کہ جی ہم تو مسلمان ہیں, ہم ہندو ہیں, ہم یہودی ہیں, ہم فلانے ہیں. اچھا, اس کے درمیان ایک چیز اور ہے, وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں آئلی نظام. 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, تو درمیان میں 3 ادھر 3 ادھر, ان کے درمیان آئلی نظام. آئلی نظام کسے کہتے ہیں؟ یہ جو خاندانی نظام بنتا ہے نا, یعنی یہ وہ ہے جو جہاں سے یوں سمجھ لیں کہ معاشرت شروع ہوتی ہے. ایک آدمی, اکیلے آدمی کو آپ معاشرہ کہیں گے یا معاشرت سے اس کا تو معاشرت شروع کب ہوتی ہے؟ جب 2 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو 2 کب ہوتے ہیں؟ جب شادی ہوتی ہے. تو اس کو یہ شادی وغیرہ کے مسائل جو ہے نا ان کو کہتے ہیں آئلی نظام. تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آزادی دیتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پھر اپنے سسٹم کے تحت, جیسے وہ پھر جب سسٹم میں جو چیز آ گئی ہے نا, مثال کے طور پر آپ چلے گئے ہیں برطانیہ, اور برطانیہ کے سسٹم میں یہ بات ہے کہ بیوی طلاق دے سکتی ہے. آپ وہاں نہیں کہہ سکتے کہ میں تو مسلمان ہوں میری بیوی نہیں دے سکتی. نہیں, بیوی دیوے ہی دیوے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے اگر وہاں آپ بیوی کو طلاق دیں گے تو وہاں قانون کے مطابق آپ بیوی کو نہیں کہہ سکتے گھر سے چلی جا, بلکہ گھر آدھا تقسیم ہوگا, آدھا تیرا آدھا اس کا, ہر چیز آدھی آدھی تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے نا. ایسے طلاق نہیں دے سکتے. وہاں آپ نہیں کہہ سکتے جی مسلمان نہ دیتے, ادھا نہیں ہوندی. ٹھیک ہے, سکھ ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کچھ بھی ہو, اپنی مرضی سے چھوڑ دے وہ اور بات, لیکن وہ جو قانون ہے وہ تو اسی طرح ایکٹ کرتا ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں. اچھا جی, اب ہم اسلام کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں. دیکھیں, ایک بات جو ہے نا وہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ آتی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ صرف پوری دنیا نے اس نظام کو قبول کر لیا ہے. پاکستان میں بھی تو اس کو قبول کیا ہوا ہے نا, باقی دنیا میں بھی اس کو قبول کر لیا گیا ہے, لیکن صرف کچھ لوگ ہیں جو اس کو قبول نہیں کر رہے. اور وہ کون ہے؟ مسلمان. مسلمان بھی سارے نہیں, مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ باقی جو لوگ ہیں ان کی کیا مجبوری ہے. تو باقی لوگ جو ہیں نا ان میں سے آپ یہ سمجھ لیں جی کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ عیسائی ہے. عیسائی کس کو مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زندگی کے 2 پہلو ہیں نا, ایک ہے مکی اور ایک ہے مدنی, جس کو میں کہتا ہوں ایک ہے اصحاب کہف کی زندگی اور ایک ہے ذوالقرنین کا کردار. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کون سا کردار رہا ہے؟ دونوں رہے ہیں یا ایک رہا ہے؟ ایک ہی رہا ہے. اصحاب کہف والا یا وہ ہجرت سے پہلے والا, اس لیے کہ وہ تو حکمران کبھی بنے ہی نہیں.
تو ان کے لیے جو ماڈل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ اصحاب کہف تک کا ہے، تو اس میں حکومت ہے ہی نہیں، اس میں معاشی معاشرتی سیاسی نظام ہے ہی نہیں، اس میں تو بس یہ ہے کہ اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھو، ذکر اذکار کرو، ٹھیک ہے نا، جو مکہ میں تھا۔ اس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ سزا دے رہے ہیں تو تم جا کر روکتے بھی نہیں ہو۔ مکہ میں بت پڑے ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے جا کے ان کو توڑا تو نہیں ہے، تو وہ تو یہ ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ یہودی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو ہے وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے تو اس میں یہ دو پہلو جو ہیں، یعنی ایک وہ اصحاب کہف کی زندگی اور ایک وہ ذوالقرنین والی زندگی، تو کون سا پہلو رہا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں؟ اصحاب کہف والا ہی رہا۔ انہوں نے جنگ کرنے کی خواہش کی تھی، قوم ساتھ نہیں چلی تو کوئی حکومت قائم نہیں کی، حکمران نہیں بنے موسیٰ علیہ السلام، تو پھر باقی کیا تھا؟ نمازیں پڑھ لیں۔ جب آپ کے دیکھیں نا، اب یہاں اسلام کی حکمرانی نہیں ہے تو بس مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، قرآن پڑھو، حفظ کرو، ذکر اذکار کرو، تہجد پڑھو، جو مرضی کرو، ٹھیک ہے نا، یہی کرنا ہے نا، تو یہی ہے۔ آگے ان کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے پیغمبر کی طرف سے عملاً، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر، نہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ ہاں، سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام اور طالوت بھی حکمران رہے ہیں، لیکن جس کو وہ گائیڈ کے طور پر مانتے ہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ان پیغمبروں پر تو وہ کئی سارے الزام بھی لگا دیتے ہیں، اس کا وقت نہیں ہے ابھی اس کے ذکر کرنے کا۔ اچھا جی، ایک بڑی تعداد ہندو ہے دنیا میں، یہ بہت بڑا ملک ہے ہندوستان، ایک بڑی تعداد ہے۔ ہندو کس کو مانتے ہیں؟ ان کا گائیڈ کون ہے؟ رابر کون ہے جی؟ رام چندر۔ تو رام چندر جو ہے اس نے کبھی حکمرانی کی ہے کسی ملک کی؟ نہیں کی۔ اچھا، تو پھر کتنا کو اس کی زندگی کا وہی حصہ ہے، اتنا ہی ہے نا، کیونکہ جب حکمرانی ملی نہیں ہے تو پھر نظام کہاں سے آ جانا ہے؟ یا حکمرانی تک پہنچا نہیں ہے تو نظام بھی نہیں ہے، تو اس کی زندگی میں یہی ہے۔ یعنی اب وہ جو نیچے نیچے کوئی تھوڑی بہت اپنی عبادات کر لیتے ہیں، یہ مرنے کے اوپر جا کر جو ہے وہ پنڈت جی آ گئے تو جمنے کے اوپر آ گئے، اور شادی کے اوپر جو ہے وہ آ گئے ہیں، آگے پنڈت جی کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کے وہ جو رابر ہیں انہوں نے آگے وہی نہیں گئے، یہاں تک رہے، تو لہذا آگے ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائیں جی سکھ کس کو مانتے ہیں؟ گرو نانک۔ تو گرو نانک کسی جگہ حکمران رہا؟ نہیں رہا۔ تو جب حکمران نہیں رہا تو یہ جو ہجرت کے بعد مدینے والا کردار ہے یہ تو ہے نہیں وہاں، یا ذوالقرنین والا کردار تو نہیں ہے، پہلے والا آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہی چیزیں وہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کوئی اپنا وہاں جا کر لیتے ہیں، وہ بھی کڑے پہن لیتے ہیں، وہ ان کے اپنے وہ 5 ہیں، کیا پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، جو بھی، ہاں ہاں، وہ ان کے اپنے بس وہی چیزیں ہیں۔ وہی شادی کے اوپر جو ہے وہ ان کا گرو آ جاتا ہوگا، وہ کروا دیتا ہوگا، جیسے ہمارے مولوی آ جاتا ہے، بس کام ختم، آگے ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اب جب ایک سلطنت سکھوں نے چلانی ہے تو ان کے پاس آگے لائن نہیں ہے، آگے گائیڈ لائن نہیں ہے،
جس طرح یہودیوں کے نہیں ہے، عیسائیوں کے نہیں ہے، ہندوؤں کے نہیں ہے، سکھوں کے بھی نہیں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے بدھ مت جو ہے، ان کا جو آپ یہ سمجھ لیں کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کا رابر کون ہے اس مذہب کا موجد ہیں؟ گوتم بدھ۔ تو کبھی آپ نے تاریخ کی کسی کتاب میں پڑھا کہ گوتم بدھ کسی ملک کا حکمران رہا؟ نہیں رہا۔ تو اب اس کے جو ماننے والے ہیں جب وہ کسی ملک کو چلائیں گے تو پھر وہ گائیڈ لائن کہاں سے لیں گے؟ گائیڈ لائن کی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ تقریباً دنیا کے اندر جو بڑے مطلب باقی کو تھوڑے بہت بچ گئے ہوں گے، ان کا بھی کوئی اسی طرح کا مسئلہ ہوگا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً دنیا کا ہم نے احاطہ کر لیا، کیونکہ دنیا میں بڑی تعداد سب سے زیادہ عیسائی ہیں، پھر میرے خیال میں بدھ مت ہیں، اور پھر مسلمان ہیں، ہندو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کا، یہودی تو ہے ہی تھوڑے خیر، تو یہ سب کا احاطہ ہو گیا۔ اب رہ گیا صرف ایک، وہ کون ہے؟ مسلمان۔ مسلمان جو ہیں ان کے رابر کون ہیں؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کی ہے۔ آئی بات؟ فرق سمجھ آیا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کی ہے۔ ان کے جو رابر ہیں نا وہ اس سے آگے نہیں گئے، اس میں ذوالقرنینی یا ہجرت کے بعد کا کردار نہیں ہے، یہاں ہے۔ اچھا پھر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ وہ بدبختی تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بس نماز میں ہی ہے، یہ نماز میں نہیں ہے، وہ پوری زندگی نمونہ ہے نا؟ تو پوری زندگی نمونہ ہے۔ تو اب جن کو قرآن کی سمجھ ہے وہی ان کے سر میں درد ہوتا ہے کہ یار اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، دین کا۔ باقی عام مسلمانوں کو تو سمجھ نہیں، شعور نہیں ہے، وہ تو بس یہیں تک، وہ اصحاب کہف تک کی کافی سمجھتے ہیں کہ جی ہو گیا، وہ بے شک اہل حدیث ہوں، بریلویوں، دیوبندی مطمئن ہے وہاں ہی کہ جی بس یہ توحید کی چوٹی آ گئی ہے۔ تو جن کو یہ سمجھ ہے وہ کہتے ہیں کہ چوٹی تو ابھی آگے ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ مسئلہ نمبر 1، کیونکہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کس کو بنایا ہے ماڈل؟ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسری مجبوری میں آپ کو بتاؤں، جسے میں توحید کی چوٹی کہتا ہوں نا، اس کو بھی سمجھ لیں۔ ہم سے ایک غلطی ہوتی ہے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی اکثریت سے ہوتی ہے۔ ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ معبود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ صرف معبود نہیں ہے، اللہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں بھی ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ ہم ترجمہ اس طرح کر دیتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی۔ الہ کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ معبود۔ اچھا معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عبد۔ عبد، عبادت، معبود۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عبادت ہی کی ہے نا۔ تو تبھی تو آپ اللہ کے پھر وہ عبد کامل قرار پائے ہیں نا۔ وہ مکہ میں جانے کے بعد بھی سارا عمل عبادت کا حصہ ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی میری بات؟ اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے حصہ ہے۔ ایک مفہوم ہے الہ کا معبود۔ اچھا وہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے
ویسے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 پڑھی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، یعنی تم صرف ایک معبود کے عبد ہو، ایک معبود کی عبادت کرو گے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وہی تمہارا معبود ہے، کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ کوئی بت، کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی پیر، کوئی مزار، جس کو بھی آپ سمجھ لیں، کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرو گے۔ ابھی میں عبادت جز کے معنی جز لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا مطلب ہے کہ تمہارا عقیدہ توحید ہونا چاہیے، عبادات اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ رسم و رواج بھی جو تعلیمات ہیں اسی کے مطابق، جنازہ بھی ہونا چاہیے اور بچے کے وہ اذان بھی پڑھنی چاہیے۔ یعنی یہ جو بھی معاملات ہیں، یہ گوشہ جو ہے اس میں تم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات دی ہیں نا، اس طرح اس کو، یہ ہے عبادات کا حصہ۔ اور میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ہے اصحاب کہف کی زندگی تک کا حصہ، یا ہجرت سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے نا، ان کی زندگی کا یہ وہ حصہ ہے۔ اچھا، اس میں اسلام کہتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے نا، ان کو بھی آزادی دیں گے۔ باقی اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ وہ تبلیغ جو ہے وہ مسلمانوں میں نہیں کر سکیں گے، یا جو وہ ان کے شاعر ہیں ان کے نام اپنی عبادت، مثلا مسجد جو ہے اس کا نام، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ باقی اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اس میں ہم غیر مسلموں کو بھی آزادی دیں گے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا جی معبود ہونے کا ایک تقاضا۔ معبود ہونے کا ایک تقاضا کیا ہے کہ تم عبادت کرو گے صرف اللہ کی، اور کوئی اور اس معبود کے یعنی اللہ کے برابر یا تمہارے معبود کے برابر کوئی اور نہیں ہے، نہ اس سے کوئی آگے ہے۔ اب تین چیزیں رہ گئی ہیں۔ کون سی رہ گئی ہیں تین چیزیں؟ معاشرتی نظام، معاشی نظام تے سیاسی نظام۔ تو وہاں آ جائیں جی، ایک ہی آیت میں سارے وہ تینوں چیزیں آ گئی ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 64 ہے۔ ویسے قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات ہیں، لیکن میں نے، تاکہ پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے نا، تو اس کو محدود رکھنے کے لیے نا ایک ہی آیت جس میں یہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں، یعنی خالق، رازق اور مالک، یہ تینوں صفات۔ چنانچہ فرمایا سورہ نمل آیت نمبر 64 میں امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ کیا ترجمہ اس کا ہوگا؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا بھلا جس نے ابتدا کی، تخلیق کی، یعنی پہلے تخلیق تھی نہیں، کس نے شروع کی؟ اللہ نے کی نا، ہاں۔ تو وہ ہستی جس نے تخلیق کا آغاز کیا، اما یبدأ الخلق، اور ثم یعیدہ، وہ اس کا اعادہ بھی کر سکتا ہے اور اس کو ڈھا کر بھی دوبارہ بنا سکتا ہے، سارا کچھ تمہیں ختم کر کے بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، ثم یعیدہ، اور کرے گا بھی وہ۔ اچھا، اس میں کون سی صفت اللہ تعالیٰ کی آ گئی ہے جی؟ اس میں آئی ہے خالق۔ تخلیق نہیں کی ہے۔ تخلیق کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟
خالق کہتے ہیں، تو پھر کیا مشکل ہے اس میں؟ امن یبدأ الخلق، خلق کا لفظ بھی آ رہا ہے، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تو پھر خالق کون ہے؟ اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں پہلے آیت کون سی صفت آ رہی ہے؟ خالق۔ اچھا دوسرا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ تو یہاں اللہ کی کون سی صفت آ رہی ہے؟ رازق۔ اور تیسری صفت بھی اس میں آ گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ رزق کہاں سے دیتا ہے؟ آسمانوں سے اور زمین سے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم کے تابع ہیں، تو پھر حاکم کون ہوا؟ وہ حاکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نہیں، اللہ تو ہے، ابھی وہاں تک تو بات لے کر جانی ہے نا ہم نے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی ہستی ہے جو رازق، جو خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، اور وہ مالک ہے، اس کا پوری کائنات میں حکم چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے تو تمہیں رزق ملتا ہے نا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آگے الفاظ ذرا کان کھول کر سنیں توجہ کے ساتھ۔ الہ مع اللہ، یہاں جس لفظ کے اوپر میں نے زور دیا ہے نا وہ ہے الہ۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ جو ایسا کر سکتا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ الہ ہے، کون سا الہ ہے؟ جو معبود بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو رازق بھی ہے، اور جو مالک بھی ہے۔ اب وہ جو اب آپ صرف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہاں الہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ الہن، کیا کوئی الہ ہے؟ اب یہاں اللہ رازق کو، خالق کو اور مالک کو الہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ الہ ہے جو تمہارا معبود بھی ہے، یہ وہ الہ ہے جو تمہارا خالق بھی ہے، بلکہ ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ وہ الہ ہے جو تمہارا رازق بھی ہے، اور یہ وہ الہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، تمہارا بھی رازق ہے ہر چیز، بلکہ ہر چیز کا۔ الہن مع اللہ، جیسے وہاں ہے نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، تو ایسے ہی یہ بات آ رہی ہے نا، دیکھیں وہاں بھی اللہ کے ساتھ الہ کا لفظ آ رہا ہے نا، تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور رازق ہے، کوئی اور جو ہے وہ خالق ہے، کوئی اور مالک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ جو ہے وہ صرف معبود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ وہ خالق بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ رازق بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ مالک بھی ہے۔ اچھا، وہ عبادت کے حوالے سے، معبود کے حوالے سے بات ہو گئی، تو اب بات ہم نے کس کے حوالے سے رہتی ہے؟ ہماری بات پہلے آئے گی خالق کے حوالے سے، کیونکہ اللہ خالق بھی ہے۔ اچھا، معبود کے طور پر آپ شرک کی کوئی مثال دیں، کیا مثال ہے؟ کوئی نہیں ہے جی۔ ایک آدمی نے جا کر جو ہے وہ پیر کو سجدہ کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ معبود کے ساتھ شریک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیونکہ معبود کا حق ہے، اللہ جو معبود ہے نا اس کا حق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ اس نے سجدہ کس کو کر دیا؟ اس نے سجدہ کر دیا کسی نتھو پتو کو، کسی پیر کو، تو یہ شرک کیا۔ اچھا، خالق کے طور پر شرک کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ خالق کے طور پر، بھئی اللہ تعالیٰ جب یہ معبود کے طور پر شرک ہو سکتا ہے تو خالق کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، رازق کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، مالک کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو
خالق کے تو یہ چیزیں تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اگر ایسے آپ سنیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی۔ خالق کے طور پر کیا ہے؟ دیکھیں، خالق کے طور پر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، بلکہ پہلے تو ایک حدیث سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، خلق، ساری خلق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے، جتنا تسی کہندے ہو میرا کنبہ۔ تو ان کے حقوق کا لحاظ جو آپ کا کنبہ ہے، ان کے حقوق کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ آپ کے بیوی بچوں کے حقوق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ آپ اس کے رکھوالے ہیں نا۔ تو یہ خلق کے حقوق کا کون ذمہ دار ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دیکھو، میں نے تم کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے جو ہے نا وہ پھر کتنے ہی جو ہے وہ پھیلا دیے، تو اور لہذا جو ہے نا وہ جس اللہ کا جو ہے وہ نام لے لے کر سوال کرتے ہو تو رحمی رشتوں کا لحاظ کرو، یعنی معاملات جو ہے نا حقوق و فرائض کو پہچانو۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر۔ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد، آدم مٹی سے بنے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا اس میں اونچ نیچ تھی؟ اس میں غلاموں کے حقوق کا تحفظ تھا؟ اس میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ تھا؟ اس میں سب کی جان برابر تھی کہ کمی بیشی تھی؟ بچے کو قتل کر دے، کوئی بڑے کو قتل کر دے، کوئی پڑھے لکھوں کو قتل کر دے، کوئی ان پڑھ کو قتل کر دے، سب کی جان برابر ہے؟ غریب کی عزت اور جان برابر ہے، اور امیر کی عزت اور جان برابر ہے؟ یہ توحید کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر شرک ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ جو دوسری چیز جو آ گئی ہے اس کی جگہ، وہ کس کی خواہش ہے؟ آپ کہیں کہ شرک نہیں، شرک تو خواہش نفس بھی بن جاتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، شرک تو خواہش نفس بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں، خالق کی سطح پر توحید کا تقاضا اور ہے، معبود کی سطح پر اور ہے۔ معبود کی سطح کے اوپر ہے کہ سجدہ کسی اور کو نہ کریں، رکوع کسی اور کو نہ کریں، قنوت کسی اور کو نہ کریں۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے، ہوا کی اولاد ہے، اور انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ جسے آپ کہتے ہیں نا مساوات انسانی، یہ کسی درجے میں اگر آج ہے تو کہاں ہے؟ یورپ میں۔ یہاں تو برابر نہیں ہے۔ وہاں جب آپ جاتے ہیں کسی پولیس اسٹیشن پہ تو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں یار دیکھو، میں پاکستانی تھا اور میرا جھگڑا یہاں کے برٹش کے ساتھ تھا، لیکن پولیس نے طرفداری نہیں کسی کی، جج نے طرفداری نہیں کی،
محلے والوں نے طرفداری نہیں کی، خوشی ہوتی ہے؟ یہ توحید کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ تو یہ ہے جی اس کا باقی پھر معاشرے کے اندر اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاشرے میں زنا نہیں ہونا چاہیے، نکاح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے وہ معاملات ہیں، لیکن اس میں جو مین چیز وہ کیا ہے؟ معاشی سطح پر تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں، یہ ہے جو دیکھیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تربیت تھی نا، اس کا نتیجہ تھا کہ وہاں غلاموں کو کتنی عزت ملتی تھی۔ ایک غلام تھا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو اونٹ کے اوپر بیٹھ کر، اور مہار ان کے ہاتھ میں تھی وقت کے حکمران کے۔ آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ آپ کے ہی کوئی ہو نا گھر کا نوکر، تو آپ کی اچھی گاڑی ہو تو آپ اس میں نہیں بٹھائیں گے؟ آپ ویسے شاید اس کے کپڑے بھی تھوڑے خراب ہوں تو موٹر سائیکل پہ بھی پیچھے نہیں بٹھائیں گے، یار میں ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہوں اور اس کو بٹھا لوں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی یہ تقاضا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف بس آپ نے نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے رکھ لیے تو کام پورا ہو گیا۔ یہ تقاضا ہے توحید کا، یہ چوٹی ہے توحید کی، رازق خالق ہونے کی سطح پر۔ اسی طریقے سے رازق ہونے کی سطح پر کیا ہے؟ وہ الہ جو ہے رازق بھی ہے۔ تو اب رازق ہونے کی سطح کے اوپر یہ ہے کہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اتنے دنوں کے اندر جو ہے وہ زمین پیدا کی، اتنے دنوں کے اندر آسمان پیدا کیا، اتنے دنوں میں روزی رکھی، سوال سائلین، اتنی روزی رکھ دیا کہ سب کے لیے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو روزی ملنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو توحید کا تقاضا تو یہ ہے، اسی لیے شریعت کے اندر جو ہے وہ سود کو حرام کیا گیا، جوئے کو منع کیا گیا، چوری کو منع کیا گیا، حق تلفی کو منع کیا گیا، اور حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کر کے کی، اس نے غلط سودا دیا نا، دوسرے کا حق مارا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا کہ مزدور کو اس کی جو تنخواہ ہے یا اس کی مزدوری ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ سورہ حشر میں فرمایا لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت صرف دولت مندوں کے پاس ہی جمع نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ کیسے ہو سکے گا؟ اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ میرے پاس دولت ہے جی میں تقسیم کر دوں۔ سسٹم بنانا ہے جس میں مزدور کی تنخواہ کا تعین کرنا ہے، جس کو نوکری نہیں ملتی اس کو سرکاری طور پر جو ہے اس کو جو ہے وہ تحفظ دینا ہے۔ کسی کے کوئی علاج نہیں کرا سکتا، یہ طریقہ ہے۔ ٹیکس وغیرہ انہوں نے نہیں بانٹنا کہ تو آپ کو وہ بانٹے، نہیں، یہ اس نظام نے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ نظام ہے جو پھر اس کو تقسیم کرے گا، یعنی دولت کی منصفانہ تقسیم، ٹھیک ہے نا، تاکہ سب لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک زندگی کی بنیادی سہولتیں جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ میسر ہوں۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ رازق بھی ہے، جس طرح اللہ خالق ہے اس طرح اللہ رازق بھی ہے۔ اب آ جائیں جی تیسری سطح کے اوپر کہ اللہ مالک بھی ہے۔ تو اللہ مالک ہے، حاکم ہے، اللہ حاکم ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں فرمایا ان الحکم الا للہ، 40 میں فرمایا ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی دونوں آیتیں۔ تو حاکم اللہ کہتا ہے اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں ہے۔
جو حکم اس نے دے دیا ہے نا، جو بھی حکمران بنے گا، خلیفہ بنے گا، اس نے جو اللہ نے، اس کے رسول نے احکامات جاری کر دیے، فیصلہ کر دیے، وہ تو فیصلہ ہو چکے ہیں، ان کی روشنی میں وہ نئے قوانین بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، زمانے کے اعتبار سے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ بنیں گے، لیکن ان میں سے کوئی جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی واضح تعلیمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حاکمیت، اس کا جو ہے وہ قائم ہونا۔ اور یہ ہے جی، جس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ غلبہ دین، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ چوٹی ہے توحید کی، اور جس طریقے سے معبود کی صفت میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، خالق کی صفت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے رازق کی صفت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور حاکم کی صفت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ توحید کی یہ چوٹی ہے۔ تو بہرحال یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ہے اصلاح کا پروگرام۔ فساد فی الارض، یہ بات تو چلی ہے نا فساد فی الارض سے، جو یہ 35 نمبر جو ہمارا 35 نمبر کلاس تھی، تو یہ اس کے نتیجے میں یہ اصلاح ہے، یہ اصلاح کا کام ہے جو جس کی ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کام کے لیے جو کوشش ہے، اس کوشش کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اس یعنی یہ جو پورا پروگرام ہے نا، پورا پروگرام، جس کو میں پھر اس طرح کہتا ہوں کہ مکی زندگی اور مدنی زندگی، ہجرت سے پہلے کی زندگی اور ہجرت کے بعد کی زندگی، یہ دونوں کو جوڑ کر جو ہے وہ جب آپ کے سامنے وہ منزل ہو، چوٹی، تو جو جد و جہد بھی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن اگر چوٹی آپ کے دماغ میں نہیں ہے، آپ کے دماغ میں صرف وہ اصحاب کاف تک کا ہی ہے، تو پھر تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے ہی نہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی آپ نے کہا کہ نماز فی سبیل اللہ، روزہ فی سبیل اللہ، حج فی سبیل اللہ کبھی کہا؟ تو یہ اصل، حالانکہ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ بھی اللہ کے لیے، لیکن اصل فی سبیل اللہ ہے وہ مشن۔ اچھا، اب بس اینڈ پر ہم چلے گئے، تھوڑی سی باتیں میں اور کر لوں گا کیونکہ اہم موضوع ہے نا۔ دیکھیں، آج کل وہ ربیع الاول بھی ہے نا، تو اس حوالے سے یہ چیزیں، ان کی جو اہمیت ہے وہ ہم پر واضح نہیں ہے۔ بہرحال میں عن قریب اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی خطاب کرنے والا ہوں، تو وہ ریکارڈ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے نا، آپ پڑھتے ہیں جی فلاں انگریز جو ہے نا، اب میں کچھ کوٹیشنیں دینا چاہتا تھا، ٹائم زیادہ ہو گیا، نہیں دے رہا۔ فلاں انگریز جو ہے نا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی ہے، ایم این رائے نے کی ہے، ایچ جی ویل نے کی ہے، اور مائیکل ہارٹ نے کی ہے۔ ایم این رائے کہتا ہے کہ 1920 میں اس نے ایک مقالہ پڑھا تھا، بہت زیادہ ذہین اور انقلابی آدمی تھا، کمیونسٹ، ویسے ہندو تھا لیکن کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا۔ اس نے کہا تاریخ اسلامی کا سب سے بڑا انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو ہے نا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے 100 شخصیات تاریخ اسلامی کی، دنیا کی تاریخ کی 100 شخصیات۔ تو اس میں اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور بھی ظاہرہ 100 بندے اس نے پوری تاریخ سے نکالے ہیں۔ وہ بندے جنہوں نے نوع انسانی کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے۔ اچھا، اس میں اس نے سب سے پہلے
کس کا نام لکھا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ خود عیسائی ہے، لیکن اس نے لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ لازماً جو ہے نا وہ یہ مجھے اس کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ نام سب سے اوپر لکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بات نہیں کی، بلکہ جو کہا ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے۔ باقی باتیں تو بہت لوگوں نے کی ہیں۔ اسی طرح ایچ جی ویل، اس نے بھی بڑی خاص طور پہ ایچ جی ویل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو ہے لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر، یہ لکھا ہے۔ اس نے کہا کہنا آسان ہے، میں نے کہا جس طرح وہ بتایا نا آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں سب برابر ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں کس طرح برابر تھے وہ؟ تو اصل بات یہ ہے وہ جو غیر مسلم ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو ہم کہتے ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں جی پھر وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا، وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا آپ کو معلوم ہے کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ مسلمان اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے متاثر نہیں ہوا۔ وہ کس زندگی سے متاثر ہوا ہے؟ وہ ہجرت کے بعد کی زندگی سے ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ جس وقت لاہور میں جائیں تو گنگا رام اسپتال ہے، تو اگر آپ خدا نخواستہ کوئی بہت بیمار ہیں، وہاں آپ کا علاج ہوتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اس ہندو نے بھی کوئی بڑا چنگا ہی کام کیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یار آپ کو ہندو کی بڑی تعریف کرتے ہیں تو آپ ہندو کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار میں آدھے کام دی تعریف کر رہے ہیں، باقی عقیدہ مذہب میرا اپنا ہے۔ وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کی تعریف کر رہے ہیں جس کی بنا پر آج آپ یورپ جانا چاہتے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں جی آپ یورپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہاں جا کر آپ کو مسجدیں عالی شان ملتی ہیں، وہاں جا کر آپ کو نمازوں میں سہولت ملتی ہے، کیوں جاتے ہیں؟ یہی چیزیں ہیں نا کہ آپ کو آپ کے حقوق ملتے ہیں، آپ کو وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں تو تمام انسان برابر نہیں ہیں، تو وہاں برابر ہیں۔ یہاں سب لوگوں کو روزی نہیں ملتی، وہاں ملتی ہے۔ وہاں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، یہاں سب برابر نہیں ہے، اس وجہ سے آپ جانا چاہتے ہیں نا۔ تو اگر یہی نظام آپ کے یہاں آ جائے تو پھر وہاں سے لوگ ادھر آنا شروع کریں گے، یہ بات ہے۔ تو یہ نظام دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔